नज़ीर, जिस तरह से अमेरिका ने यूरोप को और यूक्रेन को अबंडन किया है, जो ओवल ऑफिस में लड़ाई हुई है, इसराइल में शदीद खौफ पाया जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका आने वाले दिनों में इसराइल को सडनली जो है वो अबंडन कर सकता है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और ये बात जो है वो इसराइल ही की तरफ से सामने आ रही है। वाशिंगटन से ये बात सामने आ रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं और इसराइल में इस बात का शदीद खौफ पाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसराइल जो है वो बहुत मंसूबे साजिशें इस वक्त बना रहा है। लेबनान और शाम के अंदर खाना जंगी करवाने की इस वक्त कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, फॉरेन पॉलिसी का ग्रेटेस्ट रिवर्सल, बहुत बड़ा यूटर्न हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से। नज़ीर, अमेरिका ने रशिया के खिलाफ जो साइबर अटैक्स हैं वो रोकने का ऐलान कर दिया है, ऑर्डर कर दिया यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने। रशिया के खिलाफ जितने भी साइबर अटैक्स हैं वो रोक दिए जाएं, काउंटर साइबर अटैक्स भी रोक दिए जाएं। यूरोप के लिए इस बहुत बड़ा इससे मसला पैदा हो गया है, क्योंकि देखें कई तरह की जंगें हैं। एक जंग वो है जो मिलिटरीली ऑन ग्राउंड लड़ी जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि साइबर अटैक्स आज के दौर के अंदर ये कितना बड़ा वॉरफेयर बन चुका है। और अभी रिसेंटली जो खबर सामने आई, नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो चुरा लिए, हैक कर लिए, और ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी और हैकिंग जो है वो बताई जा रही है। तो जो साइबर अटैक्स है वो फाइनेंस से लेकर आपकी जो डाटा है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उससे लेकर एक एक चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो यूरोप के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि रशिया के जो साइबर अटैक्स हैं उससे अपने आप का दिफा कर सके। उसके लिए भी उसको अमेरिका ही की जरूरत है। तो अगर अमेरिका दरमियान में से निकल गया है तो ये बहुत बड़ा वाकया हुआ और पूरे यूरोप से इसके ऊपर अमेरिका के खिलाफ जब बयान जारी हुए हैं कि ये हमारे साथ बहुत गलत किया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन आप जरा देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ वाकयात, जिसका ऑन ग्राउंड असर है। अब एक प्रॉपर वॉरफेयर है जिसके अंदर अमेरिका ने पूरे यूरोप को जो है वो अबंडन कर दिया है। और यूरोप का जो समिट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूरोप ने कहा है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बनेगा। अमेरिका तो कह रहा है कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यूरोप कह रहा है कि नेटो का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह यूरोप ने फैसला किया है कि वो जंग नहीं रोकेगा और ये मामला आलमी जंग वाला है। और 200 बिलियन डॉलर्स जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें से देने की जो बात है यूक्रेन को, वो भी की जा रही है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं एक गैर मामूली रिपोर्ट से। नाज़रीन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो लड़ाई हुई है इसको एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये कोई छोटा वाकया नहीं है। इसने दुनिया के जितने भी अलायंसेज हैं उनको चैलेंज कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि नई दुनिया के अंदर यह भी हो सकता है। यानी अगर आपका कोई इत्तेहादी है, चाहे वो आपका जितना मर्जी बड़ा इत्तेहादी हो, चाहे वो आपका जितना मर्जी बड़ा दोस्त हो, आज की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये ऐसे मिनटों की बात है। तो इजराइल ये सोच रहा है कि अगर यूरोप और यूक्रेन के साथ ये हो सकता है, जिसको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, और अमेरिका कहता था कि यूक्रेन उनके लिए सबसे बड़ी बैटल फील्ड है और उनके नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, फलां है, उसको ऐसे उन्होंने अबंडन किया। तो वो सोच रहे हैं कि हमें भी तो वो सबसे बड़ा इत्तेहादी कहते हैं, हमें फिर क्यों नहीं अबंडन कर सकते। ये इकदाम हमारे खिलाफ भी तो हो सकता है और आज की नई दुनिया में उसी तरह हो सकता है जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, यानी मिनटों के अंदर ये सारा हो सकता है। और इसके ऊपर वाशिंगटन से और इजराइल के अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं। जो इजरायली लॉबी है और उनकी तरफ से बात सामने आ रही है, इजरायली थिंक टैंक्स जो है वो उनकी जानब से ये बात सामने आ रही है कि अब वाज़ेह हो गया है कि मामला सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट का है। किसी भी वक्त अमेरिका के लिए इजराइल उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर खड़ा हुआ नजर आया तो ट्रंप ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इजराइल को छोड़ने में। यह बात खुद इजराइल में हो रही है। मैं आपके सामने रखता हूं, ज्यूइश मीडिया उसकी यह सारी रिपोर्ट है। जरा देखिए, वाशिंगटन यू टर्न ऑन यूक्रेन, अ चैलेंज फॉर इजराइल। वो मामला सिर्फ वहां का मामला नहीं है, इस इजराइल के ऊपर इसके बराह रास्त असरात है। फिर आगे रिपोर्ट लंबी सारी है, लेकिन मैं 2-4 जो हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। इस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि एक तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जो मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ खड़ी रही, लेकिन उसने भी कुछ वेपन्स के ऊपर इजराइल के लिए पाबंदी लगा दी थी। वो एक तरह से मिरर इमेज ऑफ द चेंज था कि एक आईना थोड़ा सा नजर आया इजराइल को कि नहीं, इसका मतलब अमेरिका के लिए कुछ लिमिट्स हैं। सुपर पावर है, हमारे साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कुछ एहसास हुआ। और लेकिन इसके साथ जो ज़ेलेंस्की वाला मामला हुआ उसके बाद तो बिल्कुल वहां पर यह बात खुलकर सामने आ गई है। वार्निंग दैट इंप्लॉयन ऑफ टाइज बिटवीन वाशिंगटन एंड कीव could have ramifications for Israel।
کہ وہاں پر جو پورا دھماکہ ہو گیا امریکہ اور یوکرین کے درمیان، امپلوژن آف ٹائز ہو گیا، تو بالکل یہی صورتحال اسرائیل کی ریگارڈنگ بھی ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب ذرا آگے دیکھیے، what happened in the White House with Zelensky shows that US does not have a consistent policy۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے۔ جو یورپ کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے یہی بات رکھ رہے تھے کہ جتنا کچھ ہو گیا ہے یہ irreversible ڈیمیج ہے۔ یورپ اب کبھی بھی امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ یورپ چاہے گا ٹھیک ہے ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، لیکن ان کو امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا ہے۔ تو یورپ ان کا اتحادی ہے، یوکرین ہے، اس کے علاوہ کون اتحادی ہے؟ تو اسرائیل ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ادھر بھی پڑنا تھا۔ کانسٹنٹ پالیسی آر پرماننٹ الائز۔ اس لڑائی نے واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے تا قیامت کے اتحادی نہیں ہے، کبھی بھی یہ بدل سکتا ہے۔ if there are no permanent allies, if Ukraine is thrown into the trash after all these years, no one is immune۔ ایک جو لائن ہے وہ تاریخی لائن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یوکرین کو کوڑا دان کے اندر پھینکا گیا ہے within minutes, within days، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی امیون نہیں ہے، کوئی بھی استثنا نہیں ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا اتحادی ہے، اس کے خلاف ہم نہیں بدلیں گے۔ یہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اسرائیل باقی تو سب کے خلاف ہو رہا ہے، اور اگلی باری اسرائیل کی ہے۔ The Biden administration froze some weapon shipments to Israel amid domestic political pressure shows that there are no holy cause, not even Israel۔ یہ جو امریکہ کی جانب سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف پالیسی نہیں بدل سکتی یا جس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ ایون اسرائیل بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ ایون ان دا کرنٹ ٹرم دا ٹرمپ کین چینج۔ یہ میں آپ کو جو وہاں واشنگٹن سے اسرائیل سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ ان کی رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو سب سے بڑا اتحادی ہے، نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ گریٹسٹ فرینڈز آف اسرائیل ایور، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ if there are no constant interest or doctrine، اگر یہاں پر کوئی کانسٹنٹ میوچل انٹرسٹ نہ ہوئے، یعنی مفادات کا ٹکراؤ اگر کہیں پر پیدا ہو گیا، جو کہ ہوتا ہوا آپ کے سامنے ہے، تو یہ پالیسی بدل جائے گی۔ anything can change۔ اسرائیل must be prepared to become like Ukraine۔ اسرائیل تیاری کر لے کہ اگلا جو کوڑا دان میں جس کو پھینکا جانا ہے وہ نتنیاہو اور اسرائیل ہے۔ جیسے زیلنسکی اور یوکرین کو کوڑا دان میں پھینکا گیا ہے، تو اگلا جس کو پھینکا جانا ہے وہ نتنیاہو اور اسرائیل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ while Trump could theoretically change his mind at any time, Israel is in a different situation۔ جو ہی ٹرمپ کا ذہن بدل گیا، بس اسی ٹائم جو ہے وہ اسرائیل کی ساری حالت بدل جائے گی۔ تو یہ غیر معمولی حالات ہے، اور ان کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ ہمیشہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اسرائیل کی بقا جنگی ہتھیاروں، ٹینکس اور یہ ٹیکنالوجی، اکانومی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے تحت اس نے 100 سال طاقت کے ساتھ گزار لیے ہیں۔ جو اصل اس کو کرنا تھا وہ یہاں پر ایک پرامن اچھا ہمسایہ بن کر رہنا تھا، اس ریجن کے اندر انٹیگریشن کرنی تھی، ایک نارمل سٹیٹ بننا تھا، جو کہ وہ نہیں بنا۔ وہ امریکہ کے سر کے پر کودتا رہا ایروگنس کے اندر، تو اس ایروگنس کا انجام نکلنا تھا، وہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی وقت امریکہ بدل سکتا ہے۔ بات صرف اتنی میوچل انٹرسٹ کی ہے۔ جو ہی میوچل انٹرسٹ یہاں پر ٹکرائیں گے، اور آپ دیکھیے گا جب اسرائیل کی اکانومی چیلنج ہو رہی ہے، جب ان کی فوج ہاری ہوئی ہے، تو اسرائیل کا بوجھ کب تک امریکہ اٹھائے گا؟ دیکھیں، پہلے تو اسرائیل ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ والی جگہ تھی۔ اسرائیل ان کے لیے ایک ایسا ہاتھ تھا جس کے ذریعے انہوں نے مڈل ایسٹ کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ باقی مفادات نہیں ہیں، انویسٹمنٹ تو ہو نہیں سکتی۔ ایون امریکن ایئر لائنز نہیں آ رہی ہیں اسرائیل، امریکن کمپنیز یہاں سے نکل رہی ہیں، تو پھر اسرائیل تو بوجھ ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹرمپ کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایک تو غیر معمولی بات ہو گئی۔ تو اسرائیل کو اس بات کا اچھے سے احساس ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو شرمناک اور گھناؤنے منصوبے ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل جب اختتام کی طرف جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ سب کچھ وہ ایکسپلوڈ کر دے، سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ تو اس وقت اسرائیل کچھ ایسا ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ ولید جملات جو کہ دروز کمیونٹی کے لیڈر ہیں، جو دروز رہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ان کے جو لیڈر ہیں وہ ولید جملات ہیں، جو کہ لیبنان کے اندر ہے۔ کل ہم نے ان کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھے تھے، آج انہوں نے کچھ اور غیر معمولی بیانات جاری کیے ہیں۔ یہ اس طرح سے بیانات جاری کرتے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. آج انہوں نے کچھ بیانات جاری کیے. انہوں نے بتایا ہے کہ خانہ جنگی کی کوششیں جو ہے وہ سیریا اور لیبنان کے اندر کی جا رہی ہیں, کیونکہ سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال مسلسل ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. وہ جرمانہ کا جو علاقہ ہے, دروز کمیونٹی والا جو ایشو ہے, اور جو اسرائیل کے اندر دروز رہتے ہیں, وہ ان کا ایک اتحاد ہے اسرائیل کے ساتھ, اور جیسے اسرائیل کہتا ہے وہ بیانات جاری کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. دیر از اے بگ پروجیکٹ ٹو ڈریگ سم ویک ویلڈ پیپل انٹو سول وار, اور انہوں نے سول وار نہیں, سول وارز کا لفظ استعمال کیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لیبنان میں بھی ہے, یہ شام میں بھی یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیخ موافق ڈزنٹ ریپرزینٹ اس اینڈ ہی کلیمز ٹو ریپرزینٹ دا دروز آف دا ریجن ان کوپریشن ود زائنزم. اب جو اسرائیل کے پاس ان کے گولان ہائٹس کے اوپر جو قبضے والی ہیں جہاں پر دروز رہتے ہیں, تو وہاں سے بیانات جو ہے وہ جاری کروائے جا رہے ہیں. تو ولید جملات ان کے سامنے آئے ہیں اور بیان جاری کیا ہے کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, اور یہ ایک زائنزم کا پروجیکٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک سول وار چھڑنے کا. تو ریجن اس وقت بڑے ڈیسائیڈنگ اور بڑے کروشل اور بڑے سینسٹیو ٹائم سے گزر رہا ہے. ایسی باطل طاقتوں کے ساتھ سامنا ہے جن سے کوئی راہ فرار نہیں, اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. کچھ بھی سے مراد فساد, اور یہاں پر آپ کو پتا ہے پہلے فرقہ وارانہ اور خانہ جنگی اس کے پیچھے کون تھا. یہ اس وقت امریکہ کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سارا اسرائیل اور امریکہ کا پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے, جو آلریڈی یہاں پر ہوتا رہا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سول وار کی. اچھا, اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ روکنے کے لیے غزہ میں تیار نہیں ہے. اصل جو بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے معاملات وہاں پر خراب ہو رہے ہیں, ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیل ریجیکٹس حماس ڈیمانڈ ٹو اینڈ دیئر وار ان ایکسچینج فار دا ریلیز آف دا کڈنیپ سولجرز. اصل جو بات ہے کہ وہ جس ایگریمنٹ کے اوپر راضی ہو گیا تھا وہ اس کو امپلیمنٹ کبھی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا, تو وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلا فیز ختم ہو چکا ہے, اب دوسرے فیز میں اس کو فلسطینی ریاست کا اناؤنس کرنا تھا, ریکنسٹرکشن کا اناؤنس کرنا تھا, جس کو وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. جنگ وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ اپنے سارے منصوبے بنا رہا ہے. بیسیکلی اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے, پورا ریجن جو ہے وہ ایسے ایکسپلوڈ ہو جائے. دیکھیں ریجن اس وقت متحد ہو چکا ہے, کنسنسس ہو چکا ہے کہ فلسطینی ریاست لینی ہے, اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے. تو اس اناؤنسمنٹ کو رکوانے کے لیے, ان تمام ایفرٹس کو رکوانے کے لیے جس پر سب کا اتحاد ہو چکا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ ایکسپلور کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں, اس لیے یہ بڑا کروشل ٹائم ہے. اور اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد سب اکٹھے ہوں گے مصر میں, اور وہاں پر اجلاس ہوگا, تو غیر معمولی اجلاس وہ ہونے جا رہا ہے. اب ذرا جیسے سموترچ کی دو سٹیٹمنٹس دیکھیے. وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹاپ دا انٹری آف ایڈ اینڈ آور نیکسٹ اسٹیپ ول بی کٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اینڈ ریٹرن ٹو فائٹنگ. یہ پہلا سٹیپ ہے, ہم نے ایڈ بند کیا, پھر پانی بھی بند کریں گے, الیکٹریسٹی بھی بند کریں گے, اور اس کے بعد ہم غزہ پر حملہ کر دیں گے. اینڈ گیٹس آف ہیل ول بی اوپنڈ آن غزہ ود اے اسٹرانگ اٹیک دیٹ ول لیڈ ٹو دا آکوپیشن آف دا ریجن اینڈ لانچ آف دا ٹرمپس پلان ٹو ڈسپلیس اٹس. یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں, ذہنی طور پر یہ پاگل ہو چکے ہیں. دنیا کو چاہیے کہ ان کا مل کر جو ہے وہ بندوبست کرے, وغیرہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اب وہ آپ اندازہ کریں, ان کے الفاظ آپ دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی نیشن اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. کہتے ہیں گیٹس آف ہیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر اوپن کیے جائیں گے. بہرحال ساؤتھ افریقہ کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ اس نے اپنا آفس بند کر دیا ہے. سزا یہ دی جا رہی ہے, جو ساؤتھ افریقہ ساتھ کھڑا ہوا فلسطین کے اور عالمی عدالت کے اندر گیا, تو ورلڈ فوڈ پروگرام نے وہاں پر اپنے آفیسز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. اب ذرا ہم ویسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, یوکرین کو ڈسکس کرتے ہیں. جو یورپ کا سمٹ ہوا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کریں گے, رشیا کہہ رہا ہے جنگ, پہلے سے وہ پرپوزل رکھ رہے ہیں. یورپ نے سمٹ کرنا تھا, اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ جنگ روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے ہیں, وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں, تو اس پر سمٹ ہوا ہے. بیسیکلی جو وہاں سے باتیں سامنے آ رہی ہیں, انہوں نے بات تو امن کی ہے, بات تو جنگ روکنے کی ہے. پہلے وہ یہ بات بھی نہیں کر رہے تھے جنگ روکنے کی, لیکن اب جو امریکہ نے اپنی پوزیشن بدلی ہے, تو انہوں نے جنگ روکنے کی باتیں تو کرنا شروع کر دی ہیں. اور اس سمٹ کے بعد بھی جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا, اس میں کہا ہے کہ پیس ہونا چاہیے, وار اینڈ ہونی چاہیے, لاسٹنگ پیس ہونا چاہیے, فلاں فلاں. لیکن جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں, اب سوال یہ ہے کہ جنگ بند کیسے ہوگی. ایک وہ ہے جو رشیا کی ڈیمانڈز ہیں, امریکہ ان تمام ڈیمانڈز کے اوپر ایگری کر چکا ہے. جو یورپ کی جانب سے بات سامنے آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جنگ بند ہو, یہ وہ, لیکن جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ جنگ بندی والی نہیں ہیں. وہ ایکچولی وہی پوزیشن ہے جو آلریڈی یورپ کی تھی کہ یہ جنگ جاری رکھنی ہے, اور جو ہے وہ رشیا کو توڑنا ہے. یہ وہ سارا جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں, وہ جنگ روکنے والی ڈیمانڈز نہیں. مثال کے طور پہ ابھی برطانیہ کے وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یوکرین ہر صورت میں نیٹو کا ممبر بنے گا. جو اصل لڑائی ہے
جس کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین تو نیٹو کا ممبر بنے گا، تو پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یوکرین تو نیٹو، بھائی پھر جنگ بندی کیسے ہوگی؟ پھر انہوں نے کہا جو ساری ٹیریٹری رشیا نے لے لی ہے وہ بھی واپس کرنا ہوگی، اور جس کے اوپر امریکہ کہہ چکا ہے کہ یہ ان ریئلسٹک بات ہے اور یہ وہ کبھی واپس ہو نہیں سکتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیریٹری واپس کرنا ہوگی۔ اب 6 تاریخ کو دوبارہ سے سمٹ رکھا ہے، یورپینز جو ہے وہ دوبارہ سے مل رہے ہیں۔ یہ تمام یورپ سے آنے والی ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، لیکن جو امریکہ کی جانب سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور یورپ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں۔ یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور انہوں نے رشیا کے خلاف جتنے بھی سائبر اٹیکس ہیں، کاؤنٹر سائبر آپریشنز ہیں، وہ روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بہت اثرات ہوں گے، بہت بڑے اثرات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سائبر وارفیئر ایک وارفیئر بن چکا ہے، یعنی ایک پورا میدان جنگ ہے۔ بہت ساری مثالیں کچھ سال پہلے کی موجود ہیں جب رشیا نے ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کیا تھا اور پورے ملک کو جو ہے وہ جیم کر دیا تھا، ان کی تمام ویب سائٹس بلاک ہو گئی تھیں، ہیک ہو گئی تھیں، ان کے ملک کے تمام سگنلز وہ انہوں نے ہیک کر لیے تھے، ٹی وی چینلز ہیک کر لیے تھے، ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب رشیا کی جو سائبر پاور ہے وہ بہت بڑی ہے، اور ایون جو 2016 کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ رشیا کا براہ راست جو ہے وہ کردار تھا۔ تو رشیا کی جو سائبر پاور ہے، امریکہ پورا زور لگاتا ہے تو بھی ان کو ناکامی ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ اگر نکل گیا ہے تو رشیا تو مطلب وہ برطانیہ میں، فرانس میں اور کہاں کہاں پر وہ ان کی جو حساس انفارمیشن ہے وہ نکال سکتا ہے، ان کے جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر پینیٹریشن کر سکتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ رشیا سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے یورپ کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن بات تو ہو گئی ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری آرڈرز پینٹاگن ٹو ہالٹ اینٹی رشیا اوفینسو سائبر آپریشنز۔ اب دیکھیں فرانس کی فوری آگے سے سٹیٹمنٹ آئی اور باقیوں کی، وی آر ہیونگ اے ہارڈ ٹائم انڈرسٹینڈنگ the US Secretary of Defense decision to stop cyber operations against Russia۔ بہت برا وقت ہمارے اوپر آ چکا ہے، اور یہ جو امریکہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت ہی ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہمارے لیے بہت برا ہے، اور بہت برا وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ یہ فرانس کا فوری رد عمل ہے اور باقی یورپ کا بھی آلموسٹ رد عمل یہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رشیا اب مزید کتنے بڑے اقدام ہیں، یعنی یورپ کو نا، اب دیکھیں بیانات نہیں ہیں، اب ایک عمل ہوا ہے جس کے براہ راست اثرات ہوں گے۔ یوکرین میں بھی تو ظاہری بات ہے امریکہ ہی ایکٹیو تھا، تو یوکرین میں وہ بہت ساری ان کو کامیابی ملے گی، یورپ میں ان کو مزید کامیابی ملے گی۔ تو اب وہ اقدامات ہو رہے ہیں جو یورپ کو باقاعدہ ہرٹ کریں گے، ان کو ہارم کریں گے۔ جیسے میں نے نارتھ کوریا کے حوالے سے بتایا کہ 1.5 بلین ڈالرز انہوں نے نکال لیے ہیں، تو رشیا بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ بات ہے۔ اچھا، اسی درمیان امریکہ جو ہے وہ تو ایک مسلسل سٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہا ہے، یعنی جو یورپ کا بیانیہ ہے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، جو خود امریکہ کا بیانیہ تھا 3 سال اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور ایون جو آپ کہہ لیں کہ سوویت یونین کے خلاف 80 سالہ بیانیہ تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت پروفاؤنڈ لیول کی تبدیلی جو ورلڈ وار 2 کے اس کو آپ اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جو سوویت یونین کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک بیانیہ بننا شروع ہوا، ٹرمپ انتظامیہ اس سارے کو چیلنج کر رہی ہے، خاص طور پر ان آخری 3 سالوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ وہ کہ اس نے ابھی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ زیلنسکی ہے جو پیس نہیں چاہتا۔ اب رشیا کا پہلے دن سے بیان یہ ہے، اور یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے زیلنسکی نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یورپ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی زیلنسکی کس کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یورپ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر امریکہ جو ہے نارڈ سٹریم جو پائپ لائن ہے جس کو CIA نے اڑایا اس کو دوبارہ سے بنانے جا رہے ہیں، یعنی رشیا کو اکنامکلی ڈیولپ کرنے کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کی انویسٹمنٹس ہوں گی۔ US انوائے گرینل ٹریول ٹو سوئٹزرلینڈ فار نارڈ سٹریم ٹاکس۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، وہ انہوں نے ٹریول کیا باقاعدہ، مطلب یہ کل خبر آئی، آج اس کے پر عمل درآمد ہو گیا اور امریکی وفد جو ہے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ جو معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی درمیان رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ نیو ریکروٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، 3,50,000 نئی فوج بھرتی کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 35 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ رشیا بنا چکا ہے، ایکٹیو ان کی کوئی 10 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ریزرو میں ٹوٹل 35 لاکھ فوج۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی، امریکہ کی ٹوٹل فوج جو ہے وہ 13 لاکھ ہے، اور برطانیہ کی ٹوٹل فوج 72,000 ہے، اور رشیا کتنی فوج بنا کر بیٹھا ہوا ہے 36 لاکھ، اور 3,50,000 وہ 2025 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرتی کریں گے۔ اچھا، جو یورپ کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برٹش ڈیفنس منسٹر، یوکرین از آن دا irreversible path to joining NATO and achieving peace is a first step۔ یہ جو نیٹو کا لاسٹ اجلاس واشنگٹن میں ہوا تھا بائیڈن انتظامیہ کے دوران، اس میں یہ
یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی کہ irreversible path یعنی واپسی نہیں ہو سکتی، ہر صورت میں نیٹو کا ممبر بنے گا یوکرین، اور آج برطانیہ نے وہی بات کی ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں لیکن پہلے سٹیپ میں امن ہوگا، یعنی جنگ بندی ہم کر لیں گے۔ او بھائی یہ کیسے ہوگا؟ ساری لڑائی تو یہی ہے، پہلی جو رشیا کی شرط ہے کہ جنگ اس صورت میں بند ہوگی کہ یوکرین ناک کی لکیریں نکالے اور یورپ نکالے اور نیٹو نکالے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ نیٹو کا ممبر، تو پھر جنگ کیسے بند ہوگی؟ تو وہ صرف امریکہ کی وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنگ روکیں گے، لیکن ایکچولی کو جنگ روکنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا یورپ یہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو وہ ایروگنس اور وہ برتری وہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے یوکے کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے سمٹ کے بعد جو 2-4 باتیں سامنے رکھی، انہوں نے کہا جی ملٹری ایڈ مزید دی جائے گی یوکرین کو اور مزید سینکشنز جو ہے وہ رشیا کے اوپر لگائے جائے۔ اب مجھے بتائیے، امریکہ کام کر رہا ہے رشیا کے ساتھ ان کی پائپ لائن بنانے کے لیے تاکہ ان کا آئل بکے، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینکشنز لگائیں گے، تو بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سوورینٹی مینز یوکرین مسٹ گیٹ اٹس آل ٹیریٹریز، پھر تمام جو علاقے ہیں وہ رشیا واپس کرے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آفٹر اے پیس ڈیل یوکرین ول بی آرمڈ، اور جو پہلی شرائط وہ رکھ رہے ہیں کہ ٹیریٹریز واپس کریں، نیٹو کا ممبر پر، اس کے بعد جی ہم جو ہے وہ مزید اسلحہ دیں گے۔ امن تو پہلے بھی نہیں ہونے والا۔ UK with other nations will form a military coalition to go boots on ground after the deal in Ukraine۔ جب جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر ہم فوج بھی بھیجیں گے یوکرین کے تحفظ کے لیے۔ تو یہ باتوں میں تضاد ہے، ان کی شرائط کے اوپر نہ تو جنگ بندی ہونے والی ہے، اور جو جنگ بندی کے بعد والی یہ شرائط رکھ رہے ہیں ان کو بھی رشیا نہیں مانتا، وہ یورپ کی فوج کو یہاں پر نہیں مانتا۔ The Prime Minister has outlined a peace plan for Ukraine and agreed on important steps. Germany Scholz says strong Ukraine essential for Europe's security. Starmer announcement of a new coalition of nations willing to empower Kyiv against Moscow. اب یوکے کے پرائم منسٹر بتا رہے ہیں کہ کچھ یورپین نیشنز کا الائنس بن رہا ہے یوکرین کی مدد کرنے کا۔ Ukraine and its allies fear that Trump will force them to accept Putin's terms including permanent occupation of Ukrainian territory۔ تو جو بنیادی اختلافات ہے وہ ٹرمز کا ہے کہ جنگ بند کیسے ہوگی۔ تو جو یورپ کی ٹرمز سامنے آئی ہیں اس پر تو جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر وہ ٹرمپ انفورس کرے گا، امپوز کرے گا، تو یورپ کا اور بڑا غرق ہوگا۔ بیسیکلی یہ وہی بات ہے کہ کولیکٹیو یہ ویسٹ کی ڈیفیٹ ہے، لیکن زیادہ ڈسٹرکٹیو انداز کے اندر آ رہی ہے۔ اب 6 تاریخ کو وہ دوبارہ مل رہے ہیں اور اس میں کچھ مزید باتیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ ہم رائے ضرور کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔